शौकत अली का छोटा सा कच्चा सा मकान था। ये मकान मिट्टी और ईंटों का एक ऐसा ढांचा था जिसकी छत बरसात में टपकती थी, लेकिन इस घर के अंदर रहने वालों के दिल बड़े थे। शौकत अली उम्र के इस हिस्से में थे जहां हड्डियां जवाब देने लगी हैं, लेकिन उसके चेहरे पर मौजूद झुर्रियों में मेहनत की एक लाजवाल दास्तान लिखी हुई थी। वो बाज़ार में सब्ज़ी और फलों की रेहड़ी लगाते थे। सुबह 4 बजे पूरा शहर गहरी नींद सो रहा होता तो शौकत अली अपनी पुरानी साइकिल पर मंडी जाने के लिए निकल पड़ते ताकि दिन भर के लिए ताज़ा फल ला सकें। उनकी बीवी मरियम एक साबिर और शाकिर खातून थी। उन्होंने कभी शौकत अली से किसी चीज़ की फरमाइश नहीं की थी। उसका कुल असासा, उनकी पूरी कायनात उनका बेटा नबील था। नबील बचपन से ही बाकी बच्चों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। मोहल्ले के दूसरे बच्चे जहाँ गलियों में खेलते वक्त ज़ाया करते, नबील लैम्प की मध्यम रोशनी में किताबें खोले बैठा रहता। वो बलाका ज़हीन था। उसकी याददाश्त और समझने की सलाहियत इतनी गज़ब की थी कि स्कूल के तमाम उस्ताद अक्सर शौकत अली से यही कहते कि शौकत भाई, ये लड़का एक दिन तुम्हारा नाम रोशन करेगा। इसकी परवाज़ बहुत ऊंची है, इसे कभी पढ़ाई से मत रोकना। नबील अपने वालिद की हालत देखता तो उसका दिल दुखता। वो अक्सर रात को अपने वालिद के थके हुए पाँव दबाते हुए यही कहता कि अब्बा, आप बस कुछ साल और मेहनत कर लें। मैं इतनी पढ़ाई करूँगा, इतनी मेहनत करूँगा कि बड़ी नौकरी मिलेगी। आपको ये रेहड़ी नहीं लगानी पड़ेगी। मैं आपको आराम की ज़िंदगी दूंगा इंशाअल्लाह। शौकत अली बेटे की बात सुनकर मुस्करा देते। उसकी सारी थकन दूर हो जाती। उसके सर पर हाथ फेरते। बेटा, मेरी थकन तो तुम्हारा चेहरा देखकर ही दूर हो जाती है। बस तुम दिल लगा कर पढ़ो। मेरी मेहनत उस दिन वसूल हो जाएगी जिस दिन तुम एक कामयाब इंसान बन जाओगे। नबील का एक तयशुदा मामूल था। वो 5 वक्त का नमाजी था। सुबह सवेरे आज़ान की आवाज़ पर उठना, मस्जिद जाना और वापसी पर अपने वालिद के साथ रेहड़ी पर फल सजाने में मदद करना उसकी रोज़मर्रा की आदत थी। वो फलों को साफ़ करता, इन्हें तरतीब से रखता था ताकि उसके वालिद को ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। मोहल्ले के लोग नबील की इस फर्माबरदारी और ज़िहानत की मिसालें देते थे। वक्त गुज़रता गया और नबील ने इंटरमीडिएट के इम्तिहान में पूरे शहर में टॉप किया। ये शौकत अली की ज़िंदगी का सबसे खुशी का दिन था। गरीब के घर में जैसे ईद का समा था। इसी ज़िहानत की बुनियाद पर नबील को शहर की एक महंगी और नामवर यूनिवर्सिटी में फुल स्कॉलरशिप मिला। ये मुफ्त तालीम थी, वजीफ़ा था। जिस दिन यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर घर आया, शौकत अली ने खुशी के आंसुओं के साथ मरियम से कहा कि मरियम, देखो, अल्लाह ताला ने हमारी सुन ली। हमारा बेटा अब बड़ी महंगी यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा। अब हमारे दुखों के दिन ख़त्म होने वाले हैं। यूनिवर्सिटी जाने के पहले दिन मरियम ने नबील की नज़र उतारी और शौकत अली उसे बस स्टॉप तक छोड़ने के लिए गया। जाते हुए शौकत अली ने नबील के हाथ में कुछ पैसे रखने की कोशिश की तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से जो पैसे जोड़ कर रखे थे, नबील ने अपने वालिद का हाथ थाम लिया और मुस्कुराते हुए कहा कि अब्बा, मेरे पास स्कॉलरशिप के पैसे मौजूद हैं। मुझे इन पैसों की ज़रूरत नहीं, आप ये अपने पास रखें। मैं वहाँ जाकर भी आपका फर्माबरदार रहूँगा, आप फ़िक्र मत करें। नबील यूनिवर्सिटी की बड़ी इमारत के सामने पहुंचा, जहां बड़ी बड़ी चमकती हुई गाड़ियां रुकी थीं। कीमती लिबास पहने लड़के लड़कियां हंस रहे थे। ये एक बिल्कुल नया माहौल था। ये दुनिया उस दुनिया से बिल्कुल अलग थी जिसमें नबील ने 20 साल गुजार दिए थे। यहाँ गुर्बत का नामो निशान नहीं था। हर तरफ मादी चमक दमक थी। पहले ही दिन क्लास में जब प्रोफेसर ने एक मुश्किल और लॉजिकल सवाल पूछा तो पूरी क्लास खामोश रही, लेकिन नबील ने ना सिर्फ उसका दुरुस्त जवाब दिया बल्कि उसकी ऐसी वजाहत की कि प्रोफेसर दंग रह गए। क्लास के इख्तिताम पर यूनिवर्सिटी के सबसे बड़े और अमीर बासर घराने के लड़के, जो कि रिटायर्ड कमिश्नर का बेटा अजलान था, नबील के इर्द गिर्द वो सब जमा हो गए। अजलान ने आगे बढ़कर नबील से हाथ मिलाया और कहा कि यार नबील, तुम तो कमाल के हो। वाकई गांव में टैलेंट की कोई कमी नहीं। हम सब तुम्हारी ज़िहानत के फ़ैन हो चुके हैं। आज से तुम हमारे इस स्पेशल ग्रुप का हिस्सा हो। नबील ने मुस्कुराकर उनका शुक्रिया अदा किया। उसके दिल में एक अजीब सी खुशी और फ़ख्र का एहसास जागा। यूनिवर्सिटी में गुजरते हुए हर दिन के साथ नबील की दुनिया बदल रही थी। अब वो सिर्फ़ एक ज़हीन तालिब इल्म नहीं रहा था, बल्कि
وہ یونیورسٹی کے سب سے امیر مقبول گروپ یعنی اذلان اور اس کے دوستوں کی آنکھوں کا تارا بن چکا تھا۔ ان کے پاس دولت تو نہیں تھی، لیکن قدرت نے اسے جو ذہانت دی تھی اس کی وجہ سے بڑے بڑے امیر زادے اس کے آگے پیچھے گھومتے تھے، اس کی قدر کرتے تھے۔ جب بھی کوئی اسائنمنٹ بناتا، کسی مشکل پروجیکٹ کو سمجھنا ہوتا یا امتحان کی تیاری کرنی پڑتی، سب کی نظریں نبیل پر ہی ٹھہرتیں۔ شروع میں نبیل کو اپنی غربت کا احساس ہوتا تھا، لیکن جب اذلان جو کہ شہر کے نامور ریٹائرڈ کمشنر کا بیٹا تھا اور اس کے دوسرے امیر دوستوں نے نبیل کو اپنے ساتھ بڑی بڑی گاڑیوں میں بٹھانا شروع کیا، تو نبیل کے اندر احساس کمتری آہستہ آہستہ ایک جھوٹی انا میں تبدیل ہونے لگی۔ اب اس کا روز کا معمول بدل چکا تھا۔ یونیورسٹی سے فارغ ہو کر وہ سیدھا گھر آنے کی بجائے دوستوں کے ساتھ شہر کے سب سے مہنگے اور پوش علاقوں کے ہوٹلوں میں ڈنر کرتا تھا۔ وہ چمکتی ہوئی لائٹس، موسیقی کی دھیمی دھنیں، ویٹر کا جھک کر سلام کرنا، یہ سب نبیل کو ایک الگ ہی دنیا کا راجا محسوس کرواتے تھے۔ بڑی بڑی پارٹیاں اٹینڈ کرنا اب اس کا روز کا مشغلہ بن چکا تھا۔ ان محفلوں میں جب اس کے دوست مہنگے برانڈڈ کے کپڑے اور گاڑیوں کی باتیں کرتے تو نبیل خاموشی سے ان باتوں کو سنتا اور دل ہی دل میں اپنے گھر اور اپنے پس منظر سے دور بھاگنے کی کوشش کرتا۔ اس چکا چوند نے سب سے پہلا وار نبیل کی روح پر کیا۔ وہ نبیل جو کبھی مسجد کی پہلی صف میں کھڑا ہوتا تھا، اب نمازوں سے دور ہونے لگا۔ پہلے مغرب کی نماز وہ سیدھا گھر پہنچتا، لیکن اب مغرب تو دور، عشاء کے بعد بھی وہ دوستوں کے ساتھ سڑکوں پر آوارہ گردی کرتا یا کسی کیفے میں بیٹھ کر کہے لگاتا۔ دوسری طرف محلے کے وہ تنگ اور تاریک گلی جہاں شوکت علی کا مکان تھا، وہاں راتیں اب طویل اور بے چین ہونے لگی تھی۔ گرمیوں کی ایک حبس زدہ رات تھی۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ پورا محلہ گہری نیند سو رہا تھا، لیکن شوکت علی کے گھر کا پرانا لکڑی کا دروازہ اب بھی آدھا کھلا ہوا تھا۔ شوکت علی جو دن بھر کی کڑی دھوپ میں ریڑھی لگا کر چور چور ہو جاتے تھے، تھک جاتے تھے، صحن میں پڑی چارپائی پر لیٹے کروٹیں بدل رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی، بلکہ گہری تشویش تھی۔ مریم، تم سو جاؤ، تم ابھی کیوں نہیں سوئی؟ شوکت علی نے دھیمی آواز میں اپنی بیوی سے پوچھا، جو برابر چارپائی پر بیٹھی ہاتھ میں پنکھے سے خود کو ہوا دے رہی تھی۔ مریم نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور پھر بولی، نیند کیسے آئے گی شوکت، جب تک نبیل گھر نہ آئے؟ میرا دل سینے سے باہر نکلنے کو ہوتا ہے۔ گھڑی دیکھو، 12:30 ہونے کو ہیں اور اس لڑکے کا کوئی اتا پتہ نہیں۔ شوکت نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا، جب سے یونیورسٹی گیا ہے یہ بالکل بدل گیا ہے، پتہ نہیں کیا بات ہے۔ پہلے تو صبح منڈی جانے سے پہلے ریڑھی پر میری مدد کرتا تھا، اب تو صبح اٹھتے ہی اس وقت یہ اٹھتا ہے جب میں جا چکا ہوتا ہوں۔ یہ رات دیر سے گھر آتا ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ مریم، کل محلے کے چوکیدار نے بھی مجھ سے پوچھا تھا کہ شاہ جی آپ کا بیٹا اتنی دیر سے کیوں آتا ہے؟ میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ ابھی وہ دونوں باتیں کر رہے تھے کہ باہر گلی میں ایک تیز رفتار مہنگی گاڑی کی بریک لگنے کی آواز آئی۔ اونچی آواز میں چلتا ہوا میوزک ایک لمحے کے لیے گلی میں گونجا اور پھر بند ہو گیا۔ کچھ ہی دیر بعد نبیل نے لاپرواہی سے دروازہ کھولا اور گھر کے اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر تھکن کی بجائے ایک عجیب سا خمار تھا اور اس کے مہنگے پرفیوم کی خوشبو نے صحن کی مٹیالی بو کو دبا دیا تھا، جو اس نے اپنے کسی دوست سے مانگ کر لگایا تھا۔ شوکت علی چارپائی سے اٹھا، نبیل کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ اس کا چہرہ سنجیدہ تھا اور آواز میں باپ کا مان تھا۔ بیٹا نبیل، یہ کس وقت گھر آنے کی عادت تم نے ڈال لی ہے؟ شوکت علی نے دھیمے مگر سخت لہجے میں پوچھا۔ تمہاری وجہ سے ہم آدھی رات تک گھر کا دروازہ کھلا رکھتے ہیں۔ چور چکوروں کا یہ دور ہے، پورا محلہ سو جاتا ہے لیکن ہمارے گھر کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ مجھے اور تمہاری ماں کو پوری رات نیند نہیں آتی۔ ہماری عمر دیکھو، دن بھر کی مشقت کے بعد ہمیں آرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ تم جلدی گھر کیوں نہیں آ جاتے؟ نبیل، جو اپنے امیر دوستوں کی صحبت میں خود کو ایک بڑا آدمی سمجھنے لگا تھا، اسے اپنے باپ کا یہ ٹوکنا انتہائی ناگوار گزرا۔ اس کے چہرے پر بیزاری کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ اس نے سختی اور تلخی سے اپنے باپ کی طرف دیکھا اور پھر کہنے لگا، ابا، آپ بھی کس زمانے کی باتیں لے کر یہاں بیٹھ جاتے ہیں؟ چور اور ڈاکو یہ ہمارے گھر میں کیوں آئیں گے؟ اس گھر میں آئے گا کون؟ اگر کوئی چور غلطی سے یہاں آ بھی گیا
تو یہاں ٹوٹی ہوئی چارپائی اور خالی برتنوں کو دیکھ کر شرمندہ ہو کر واپس چلا جائے گا، کیونکہ اس گھر میں چوری کرنے کے لائق کچھ بچا ہی نہیں۔ آپ خام خواہ ڈرتے رہتے ہیں۔ شوکت علی بیٹے کے منہ سے اپنے گھر کی اس توہین پر دنگ رہ گئے۔ ان کا دل جیسے کسی مٹھی میں دب گیا ہو۔ نبیل یہیں نہیں رکا، اس نے اپنی آستینیں اوپر چڑھا کر مزید کہا، اور ابا، آپ اسی پرانی اور چھوٹی سوچ کے مالک ہیں، ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں۔ میری یونیورسٹی میں بڑے بڑے خاندانوں کے لڑکے، ان کے ساتھ میری دوستی ہے۔ کمشنر کا بیٹا میرا سب سے اچھا بہترین دوست ہے۔ اگر میں ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو مجھے اس حساب سے چلنا پڑے گا۔ میری جب مرضی ہوگی میں گھر آؤں گا، مجھے اس طرح بچوں کی طرح مت روکا کریں، اب میں چھوٹا بچہ نہیں۔ یہ بات مجھے اچھی نہیں لگتی۔ صحن کے کونے میں بیٹھی مریم جب اپنے اکلوتے بیٹے کے منہ سے اپنے شوہر کے لیے یہ گستاخانہ الفاظ سن رہی تھی تو اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ یہ پہلی بار تھا جب نبیل اپنے باپ سے اس لہجے میں بات کر رہا تھا۔ وہ غصے دکھ سے کانپتی ہوئی چارپائی سے اٹھی، نبیل کے قریب آئی اور اس کا بازو پکڑ کر بولی کہ نبیل، یہ کیا زبان ہے تمہاری؟ باپ کے ساتھ اس طرح بات کرتے ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ بھول گئے کہ اس باپ نے اس ریڑھی کی کمائی سے تمہیں پڑھایا لکھایا اور یونیورسٹی تک تمہیں پہنچایا۔ آج 4 کتابیں کیا تم نے پڑھ لی؟ تمہاری زبان اتنی طویل ہو گئی کہ اپنے باپ کی غربت کا مذاق اڑاؤ گے۔ نبیل نے جھٹکے سے اپنی ماں کا ہاتھ اپنے بازو سے ہٹایا۔ اس کی آنکھوں میں بدتمیزی اور سرکشی واضح چمک رہی تھی۔ اس نے اپنی ماں سے مخاطب ہو کر اونچی آواز میں کہا کہ اماں، ابا سے کہیں کہ مجھے زیادہ نصیحت نہ کیا کریں۔ بس ساری زندگی ابا نے کیا کیا؟ کون سا بڑا کارنامہ سر انجام دیا؟ ایک ریڑھی ہی تو اس نے لگائی ہے۔ اگر تھوڑی بڑی سوچ ہوتی تو آج ہم اس کچے گندے مکان میں نہ رہ رہے ہوتے۔ اور آج میری بات آپ بھی کان کھول کر سن لیں۔ اگر آپ نے بھی ابا کا ساتھ دیا اور مجھے یوں ذلیل کیا تو میں یہ گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ میرے دوست بہت امیر ہیں اور میرے ساتھ مخلص ہیں۔ میں ان کے کسی دوست کے پاس میں رہ لوں گا اور میری رہائش کا بندوبست بھی ہو جائے گا۔ مجھے یہاں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ کہہ کر نبیل پٹکتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا، زور سے دروازہ بند کیا۔ صحن میں جیسے موت کا سناٹا چھا گیا تھا۔ شوکت علی وہیں زمین پر بیٹھ گئے۔ ان کی آنکھوں سے 2 آنسو نکلے اور سفید داڑھی میں جذب ہو گئے۔ مریم نے اپنے شوہر کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس واقعے کے بعد شوکت علی اور مریم کے دلوں میں ایک گہرا خوف بیٹھ گیا تھا۔ وہ خوف اپنی اولاد کو کھو دینے کا خوف تھا۔ وہ جان چکے تھے کہ نبیل اب ان کے بس میں نہیں رہا۔ اس کے بعد نبیل چاہے ساری رات گھر سے باہر رہتا، وہ دونوں جاگتے رہتے، کرتے رہتے، لیکن نبیل کو کچھ کہنے کی اب ہمت نہیں تھی۔ وہ ڈرتے تھے کہ کہیں ان کا بیٹا واقعی انہیں چھوڑ کر چلا نہ جائے۔ نبیل کی انا جیت چکی تھی اور والدین کی ممتا شفقت اس خوف کے آگے ہار چکی تھی۔ زر کی چمک نے نبیل کو اندھا کر دیا تھا اور وہ اپنے گھر کو اپنے لیے ایک قید خانہ سمجھنے لگا تھا۔ وقت تیزی کے ساتھ گزرتا رہا، لیکن شوکت علی کے گھر کے حالات دن بدن تلخ ہو جا رہے تھے۔ نبیل اب یونیورسٹی کا سینئر طالب علم بن چکا تھا۔ پڑھائی میں اس کی پوزیشن اب بھی پہلی تھی، لیکن اخلاقی طور پر وہ بالکل گر چکا تھا۔ جہاں اسے اپنے والدین کی غریبی ایک گناہ محسوس ہونے لگی تھی، گھر اب اس کے لیے صرف ایک ہوٹل کی طرح تھا جہاں وہ رات کو دیر گئے سونے کے لیے صرف آتا تھا۔ شوکت علی اور مریم نے بیٹے کے رویے سے تنگ آ کر اب اس سے بات کرنا کم کر دیا تھا۔ وہ اپنے بیٹے سے ہی ڈرتے تھے، کیونکہ جب بھی وہ کچھ کہتے نبیل گھر چھوڑنے کی دھمکی دیتا۔ والدین اپنے اکلوتے بیٹے کی جدائی کے خوف سے روز جیتے اور روز مرتے تھے۔ پھر ایک دن ایک واقعہ پیش آیا جس نے نبیل کے اندر چھپے احساس کمتری کو پوری طرح بے نقاب کر دیا۔ یہ جولائی کی انتہائی گرم اور حبس زدہ دوپہر تھی۔ سورج آگ برس رہا تھا اور سڑک پر لکھی ہوئی لکیریں بھی پگھلتی ہوئی محسوس ہوتی تھیں۔ یونیورسٹی کے ہاف ڈے آدھے دن کی چھٹی کے بعد اذلان نے اپنی چمکتی ہوئی سیاہ ویگو گاڑی نکالی۔ گاڑی کے اندر اے سی فل سپیڈ سے چل رہا تھا، جس کی وجہ سے باہر کی جھلسا دینے والی گرمی کا اندر بیٹھے دوستوں کو اندازہ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ گاڑی میں اذلان کے ساتھ نبیل اور ان کے گروپ کے 2 اور امیر زادے بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں گپ شپ لگا رہے تھے، اونچی آواز میں میوزک بھی سن رہے تھے، ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ اتفاق سے اذلان نے گاڑی اسی سڑک کی طرف موڑ دی جہاں شہر کا مرکزی بازار تھا۔
یہ وہی بازار تھا جہاں شوکت علی اپنی پھلوں کی ریڑھی لگایا کرتے تھے۔ نبیل کھڑکی سے باہر شہر کی چہل پہل دیکھ رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر سامنے سڑک کے کنارے لگی ایک ریڑھی پر پڑی۔ اس ریڑھی پر پھٹے پرانے کپڑے پہنے، پسینے میں شرابور ایک بوڑھا آدمی گاہکوں کو سیب تول کر دے رہا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں تھا، یہ نبیل کا باپ شوکت علی تھا۔ جیسے ہی نبیل نے اپنے باپ کو دیکھا، اس کے چہرے کا تو رنگ جیسے زرد پڑ گیا، پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے اور اس کے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ اسے اپنے باپ سے محبت یا ہمدردی محسوس نہیں ہوتی، بلکہ اس کے اندر ایک شدید خوف اور پریشانی نے جنم لیا۔ اس کا دماغ سن ہو گیا۔ یا اللہ، آج خیر ہو، اگر میرے دوستوں کو پتہ چل گیا کہ یہ غریب پھٹے پرانے کپڑے پہننے والا یہ میرا باپ ہے تو میری عزت تو خاک میں مل جائے گی۔ یونیورسٹی کے سب اسٹوڈنٹ جو مجھے اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں مجھ پر ہنسیں گے۔ اذلان مجھے اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھانا چھوڑ دے گا۔ ابھی وہ انہی خیالات میں گم تھا کہ اذلان نے سڑک کے کنارے گاڑی کو بریک لگائی۔ بدقسمتی سے گاڑی بالکل شوکت علی کی ریڑھی کے سامنے ہی رکی۔ اذلان نے ریڑھی پر لگے تازہ چمکتے ہوئے سیبوں کی طرف دیکھا اور پھر مسکرا کر کہا کہ دوستو، دیکھو کتنے زبردست اور تازہ سیب ہیں، چلو کچھ پھل خریدتے ہیں اور یونیورسٹی کے ہاسٹل کے دوستوں کے لیے یہ لے جاتے ہیں۔ گاڑی کے باقی دوست نیچے اترنے لگے، لیکن نبیل اپنی سیٹ سے چمٹا رہا۔ وہ نیچے نہ اترا، اس کی ٹانگیں جیسے منجمد ہو چکی تھیں۔ اذلان نے نبیل کو بیٹھے دیکھ کر کہا، نبیل تم نیچے نہیں آ رہے کیا؟ نبیل نے ایک مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر لانے کی کوشش کی، حالانکہ اس کا گلا خشک ہو رہا تھا۔ نہیں یار، تم لوگ جاؤ، باہر زیادہ گرمی ہے اور مجھے تھوڑا سا سر درد محسوس ہو رہا ہے، طبیعت ٹھیک نہیں۔ میں گاڑی میں ہی بیٹھا ہوں، انتظار کر رہا ہوں۔ اذلان اور باقی دوست گاڑی سے نیچے اترے اور شوکت علی کی ریڑھی کے پاس چلے گئے۔ نبیل نے جلدی سے گاڑی کا شیشہ تھوڑا سا نیچے کیا تاکہ باہر کی صورتحال پر نظر رکھ سکے۔ جب شوکت علی نے گاہکوں کو دیکھا تو ان کی نظر اچانک گاڑی کے اندر بیٹھے نبیل پر پڑی۔ ایک باپ کی آنکھیں اپنے بیٹے کو پہچاننے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگاتیں۔ شوکت علی کے چہرے پر اپنے جوان بیٹے کو دیکھ کر ایک فخر اور چمک آئی تھی۔ انہوں نے آگے بڑھنا چاہا، لیکن اسی لمحے نبیل نے گاڑی کا شیشہ پیچھے سے اپنے باپ کی طرف ایک انتہائی سخت، غصیلی اور التجائیہ نظروں سے دیکھا۔ اس نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھی اور اشارے سے اپنے باپ کو خاموش رہنے، لا تعلق رہنے، خود سے دور ہونے کا اشارہ کیا۔ شوکت علی ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ بیٹے کی اس نظر نے اس کے دل پر خنجر کا کام کیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ ان کا بیٹا اب امیر دوستوں کے سامنے اپنے باپ کو ماننے سے شرما رہا ہے، اسے حقیر سمجھ رہا ہے۔ شوکت علی کی آنکھوں میں ایک خاموش سا دکھ لہرایا، لیکن انہوں نے محبت اور قربانی کی انتہا کرتے ہوئے اشاروں میں اپنے بیٹے کو جواب دیا کہ بیٹا، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تمہارا یہ غریب باپ کبھی تمہاری شان و شوکت کم نہیں ہونے دے گا۔ تمہارے دوستوں کو بھی کبھی پتہ نہیں چلے گا کہ اس ریڑھی والے کا تو بیٹا ہے۔ شوکت علی نے اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائی اور اذلان کی طرف متوجہ ہوئے۔ جی بیٹا فرمائیے، کیا ہوا؟ کیا چاہیے آپ لوگوں کو؟ شوکت علی نے انتہائی عاجزی سے پوچھا۔ اذلان نے سیبوں کو دیکھتے ہوئے کہا، چاچا جی یہ سیب بالکل تازہ ہیں، اچھے ہیں، ہمارے لیے 5 کلو اچھے سیب تول دیں۔ شوکت علی نے جلدی سے اچھے اور رسیلے سیب لفافے میں ڈالنا شروع کر دیے۔ اسی دوران اذلان نے شوکت علی کی حالت پر غور کیا۔ دوپہر کا وقت تھا، شوکت علی کی قمیض پسینے سے بالکل تر ہو چکی تھی اور وہ بار بار اپنی چادر کے کونے سے ماتھے کا پسینہ صاف کر رہے تھے۔ اس کے چہرے پر تھکن واضح تھی۔ اذلان ایک امیر زادہ ضرور تھا، لیکن اس کا دل بہت نرم تھا۔ اس نے ہمدردی کے لہجے میں کہا کہ بابا جی، اتنی شدید گرمی ہے، دوپہر کا وقت ہے، آپ کیا تھکتے نہیں ہیں؟ آپ کی عمر بھی اب اس مشقت کی تو نہیں ہے، آپ گھر جا کر دوپہر کو کچھ آرام کیوں نہیں کرتے؟ آپ کے کپڑے پسینے سے بھیگ چکے ہیں، اتنی گرمی میں آپ کھڑے ہیں۔ شوکت علی نے ایک گہری سانس لی اور مسکرا کر بولے، بیٹا ایسے ماحول میں کڑی دھوپ میں مزدوری کرنا اب میری عادت بن چکی ہے۔ یہ میں آج سے نہیں کر رہا، کئی سالوں سے کر رہا ہوں۔ ہم غریب لوگوں کو گرمی اور سردی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اگر ہم محنت نہیں کریں گے تو کیا کھائیں گے؟ دوپہر کو آرام کرنا ہمارے نصیب میں کہاں؟ بس دن بھر حلال روزی کمانے کی کوشش کرتے ہیں، رات کو جو دال روٹی مل جائے کھا کر سکون کے ساتھ سو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ پھر صبح سویرے
روزی روٹی کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں۔ اذلان شوکت علی کی گفتگو اور اس کے صابرانہ انداز سے بے حد متاثر ہوا۔ اسے اس بوڑھے آدمی پر ترس آیا۔ اس نے اپنے دل میں سوچا کہ ایسے خوددار اور محنتی انسان کی کچھ نہ کچھ مدد ضرور کرنی چاہیے۔ اذلان نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، اپنا پرس نکالا اور اس میں سے 5,000 روپے کا ایک کڑکتا ہوا نوٹ نکال کر شوکت علی کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ چچا جی، یہ پیسے آپ اپنے پاس رکھ لیں، یہ میری طرف سے ایک چھوٹا سا عطیہ سمجھ لیں، یہ آپ کے کام آئیں گے۔ آج آپ جلدی گھر جا کر آرام کر لیں، اذلان نے محبت سے کہا۔ شوکت علی نے اس نوٹ کو دیکھا، مسکرایا، پھر اذلان کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس کی غیرت اور خودداری تڑپ اٹھی۔ انہوں نے نرمی سے اذلان کا ہاتھ پیچھے دھکیل دیا اور نوٹ واپس کرتے ہوئے کہا کہ نہیں بیٹا، تمہارا بہت بہت شکریہ۔ میں نے زندگی میں کبھی کسی سے بلا وجہ پیسے یا خیرات نہیں لی۔ میں تندرست ہوں، اللہ نے مجھے ہاتھ پیر دیے ہیں، صحت دی ہے، میں اپنی محنت کا کھاتا ہوں بیٹا، مجھے ان پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا شکریہ۔ اذلان دنگ رہ گیا۔ آج کے دور میں جہاں لوگ چند روپوں کے لیے اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں، وہاں ایک غریب ریڑھی والا 5,000 لینے سے انکار کر رہا تھا، شاید جس کی یہ 10 دن کی محنت ہو۔ اذلان نے دوبارہ ضد کی اور کہا چچا اپنے پاس رکھیں، میں آپ کو بھیک نہیں دے رہا، عزت سے دے رہا ہوں۔ اس نے بار بار وہ نوٹ شوکت علی کی ہتھیلی پر رکھا، لیکن ہر بار شوکت علی نے انتہائی احترام اور سختی کے ساتھ وہ پیسے واپس کر دیے۔ آخر کار شوکت علی نے اذلان کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ بیٹا، میرے لیے بہت ہے کہ اس نفسا نفسی کے دور میں تم نے اس بوڑھے کے لیے اپنے دل میں احساس پیدا کیا ہے جو کہ کم لوگوں کے دل میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری عمر دراز کرے، تمہیں تمہارے ہر مقصد میں کامیابی دے، لیکن یہ پیسے جو تم مجھے دینا چاہتے ہو، یہ تھوڑا آگے جا کر کسی معذور شخص یا کسی سچے حقدار کو دے دینا جو مجھ سے زیادہ معذور اور مجبور ہو۔ مجھے بس میرے پھلوں کی قیمت دے دیں۔ اذلان شوکت علی کی اس عظیم خودداری کے آگے بے بس ہو گیا۔ اس نے سیبوں کے پیسے دیے، پھل اٹھائے اور گاڑی کی طرف واپس چل پڑا۔ گاڑی کے اندر بیٹھا نبیل یہ سب دیکھ کر غصے اور جلن سے کڑ رہا تھا۔ اسے اپنے باپ کی اس حرکت پر شدید غصہ آ رہا تھا کہ اس نے اتنی بڑی رقم کیوں ٹھکرا دی۔ اذلان گاڑی میں آ کر بیٹھا، اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور ڈرائیو کرتے ہوئے اپنے دوستوں سے کہنے لگا کہ یار، وہ پھل فروش کتنا خوددار انسان تھا، مجھے بہت پسند آیا، میں اس کی غیرت اور خودداری سے واقعی بہت متاثر ہوا ہوں۔ بوڑھا تھا، گرمی میں مزدوری کر رہا تھا، لیکن اس میں غیرت تھی۔ میں نے اسے 5,000 دینے کی کوشش کی، لیکن چچا نے مجھ سے پیسے نہ لیے۔ آج کل ایسے لوگ کہاں ملتے ہیں۔ نبیل سے یہ رہا نہ کیا، اس نے اپنے اندر کا غبار نکالنے کے لیے ایک طنزیہ ہنسی اور پھر اذلان سے کہنے لگا کہ یار اذلان، میں یہ سوچتا ہوں کہ میرے خیال میں یہ کوئی خودداری نہیں ہے، بلکہ یہ سیدھی بے وقوفی ہے۔ اذلان نے حیرت سے آئینے میں نبیل کی طرف دیکھا۔ بے وقوفی؟ کیا مطلب؟ کیسے؟ نبیل نے اپنے باپ کی تذلیل کرتے ہوئے کہا۔ تم نے اس ٹوٹی پھوٹی پرانی اور چھوٹی سی ریڑھی ضرور دیکھی ہوگی۔ جس طرح اس کی ریڑھی تھی، وہ بیچارہ پورا مہینہ یعنی 20 سے 25 دن بھی صبح سے لے کر شام تک ذلیل ہوتا، تب بھی 5,000 کا پرافٹ میرے خیال میں اسے نہیں ہونا تھا، اور یہاں ایک لمحے میں، ایک دن میں 5,000 روپے اسے مل رہے تھے۔ اسے یہ پیسے لے لینے چاہیے تھے، اسے وہ پیسے چپ چاپ اپنے پاس رکھ لینے چاہیے تھے تاکہ اس کے کچھ دن آرام سے گزر جاتے۔ غریبوں کے پاس جب عقل نہیں ہوتی تبھی وہ ساری زندگی غریب رہتے ہیں۔ گاڑی کے باقی دوستوں نے بھی نبیل کی بات پر اپنی رائے ضرور دی۔ کچھ نے ہاں میں ہاں ملائی، کچھ نے کہا نہیں تم غلط کہہ رہے ہو۔ لیکن اذلان کو اپنے سب سے ذہین دوست نبیل کی یہ مادی پرست سوچ بالکل پسند نہ آئی۔ اسے دھچکا لگا کہ اتنا پڑھا لکھا ذہین لڑکا خودداری جیسی عظیم صفت کو بے وقوفی کہہ رہا ہے۔ لیکن اذلان نے اس وقت نبیل سے بحث کرنا مناسب نہ سمجھا، کیونکہ نبیل یونیورسٹی کا سب سے لائق اسٹوڈنٹ، پوزیشن ہولڈر طالب علم تھا، اور سب اس کی رائے کا احترام بھی کرتے تھے، اسے ذہین سمجھتے تھے۔ اذلان نے خاموشی سے گاڑی آگے بڑھا دی، لیکن اس کے دل میں نبیل کے لیے جو عزت تھی وہ تھوڑی سی ہلکی آ چکی تھی، اس میں دراڑ آ چکا تھا۔
فاصلوں کی وہ دیوار جو نبیل نے اپنے اور اپنے والدین کے درمیان کھڑی کی تھی اب اس کے دوستوں کو بھی نظر آنے لگی تھی۔ بازار سے نکلنے کے بعد گاڑی کے اندر کا ماحول تھوڑا سا سنجیدہ ہو چکا تھا۔ اذلان کے دماغ میں اب بھی اسی پھل فروش کی بات اور اس کا چہرہ گھوم رہا تھا، جبکہ نبیل اپنے ہی باپ کو بے وقوف ثابت کر کے دل ہی دل میں اپنی ذہانت پر فخر محسوس کر رہا تھا۔ گاڑی ابھی بازار کی حدود سے نکل کر شاہراہ پر آ چکی تھی کہ اذلان کی نظر سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پر بیٹھی ایک معذور عورت پر پڑی۔ اس عورت کا ایک پاؤں کٹا ہوا تھا، اس کے کپڑے بوسیدہ تھے اور وہ بے بسی سے آنے جانے والی گاڑیوں کو دیکھ رہی تھی، لیکن اس نے مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلایا نہیں تھا، بس خاموشی سے اپنی قسمت پر رو رہی تھی۔ اذلان کو فوراً چچا شوکت علی کا وہ جملہ یاد آیا کہ یہ پیسے کسی معذور، کسی حقدار کو میری طرف سے دے دینا بیٹا۔ اذلان نے بغیر کچھ سوچے سمجھے گاڑی کو ایک دم بریک لگائی۔ گاڑی سڑک کے کنارے رکی۔ اذلان نے اپنی جیب سے وہی 5,000 کا نوٹ نکالا، گاڑی سے نیچے اترا اور تیز تیز قدموں سے اس معذور عورت کے پاس چلا گیا۔ اس نے وہ 5,000 کا نوٹ انتہائی احترام کے ساتھ اس عورت کی جھولی میں ڈال دیا۔ وہ معذور عورت جو شاید دن بھر چند پیسوں کے لیے ترس رہی تھی، جب اس نے اپنی جھولی میں اتنے زیادہ پیسے 5,000 کا بڑا نوٹ دیکھا تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ اس نے سر اٹھا کر اذلان کو دیکھا، اس کی بوڑھی آنکھوں سے شکر گزاری اور بے بسی کے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے اپنے سر کی چادر کو سیدھا کیا اور اذلان کو دل سے دعائیں دینا شروع کی۔ جیتے رہو بیٹا، اللہ تمہیں بہت دے، اللہ تمہاری ہر مشکل کو آسان کرے، میری عید کرا دی تم نے۔ اذلان کے دل کو ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ وہ مسکراتا ہوا واپس آیا اور پھر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ نبیل جو گاڑی کی کھڑکی سے یہ سب دیکھ رہا تھا اسے ایک بار رہا نہ گیا۔ اس کے چہرے پر ایک تمسخر آمیز مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اذلان کی طرف دیکھا اور ملامتی لہجے میں کہا، یار اذلان، یہ تم نے کیا کیا؟ 5,000 روپے ایک بھکاری عورت کو دے دیے، واہ کیا بات ہے! دماغ تو تمہارا ٹھیک ہے نا؟ اگر تمہیں اس پر ترس آ رہا تھا تو 50 یا پھر زیادہ سے زیادہ 100 روپے اس عورت کو دے دیتے، وہ اتنے میں ہی خوش ہو جاتی۔ تم نے اتنے زیادہ پیسے ایک ہی جھٹکے میں اس کی جھولی میں کیوں ڈال دیے؟ اذلان نے گاڑی کا گیئر بدلا، اسٹیئرنگ پر ہاتھ گھمایا اور بڑے سنجیدہ مگر دھیمے لہجے میں کہا کہ یار نبیل، بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں نے اس پھل فروش چچا سے وعدہ کیا تھا کہ یہ پیسے میں کسی معذور کو ضرور دے دوں گا۔ وہ چاچا خوددار تھا، اس نے پیسے نہیں لیے، تو کیا ہوا؟ حقدار کا تو پتہ بتا دیا نا۔ میں نے بس اپنا وعدہ پورا کیا اور کچھ نہیں۔ نبیل نے ایک زوردار کہکہا لگایا، ایسا کہکہا جس میں امیر دوستوں کے سامنے اپنی برتری دکھانے کی کوشش واضح تھی۔ اس نے مسکرا کر کہا کہ اذلان، میں واقعی تم پر حیران ہوں کہ تم مستقبل میں کیا اپنے باپ کا اتنا بڑا کاروبار کیسے سنبھالو گے یار؟ تمہارا والد شہر کے ریٹائرڈ کمشنر ہیں، شہر میں اس کی کئی ٹیکسٹائل فیکٹریاں اور پلازے ہیں۔ تمہاری ان عادات سے تو ایسے لگتا ہے کہ تم اپنا سب کچھ لوگوں پر لٹا دو گے اور اپنے باپ کے اتنے بڑے بزنس کو چند ہی مہینوں میں خسارے میں لے جاؤ گے۔ بزنس ایسے نہیں ہوتے میرے بھائی، وہاں ایک ایک روپے کا حساب رکھنا پڑتا ہے۔ نبیل کی اس بات پر گاڑی میں بیٹھے باقی 2 امیر دوستوں نے بھی زبردست کہکہا لگایا۔ پوری گاڑی کہکہوں سے گونج اٹھی۔ اذلان نے نبیل کی بات کا برا تو مانا، اس سے اچھا محسوس نہ ہوا، لیکن اس نے خاموشی اختیار کی کیونکہ وہ جانتا تھا نبیل یونیورسٹی کا سب سے ذہین طالب علم ہے اور اب اس سے بحث کرنا فضول ہے کیونکہ یہ کسی کی بات کھاتے میں نہیں ڈالے گا۔ لیکن نبیل کی اس مادی سوچ نے اذلان کے دل میں اس کے لیے مقام کم کر دیا۔ اسی رات آدھی رات کے وقت نبیل ہمیشہ کی طرح گھر واپس آیا۔ صحن میں اندھیرا تھا لیکن اس کے والدین اپنی چارپائیوں پر جاگ رہے تھے۔ نبیل جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوا، اس کے چہرے پر اب بھی وہی غصہ اور چڑچڑاہٹ تھی جو دوپہر کو باپ کو ریڑھی پر دیکھ کر پیدا ہوئی تھی۔ وہ سیدھا اپنی ماں مریم کے پاس گیا اور پھر اونچی آواز میں بولا کہ اماں، آپ کو معلوم ہے آج ابا نے بازار میں کیا کارنامہ سر انجام دیا ہے؟ میرے سب سے امیر دوست اذلان نے، جو کہ کمشنر کا بیٹا ہے، ابا کی حالت دیکھ کر اسے ترس آیا تھا اور انہیں 5,000 روپے کا نوٹ گفٹ کرنا چاہا۔ لیکن ابا نے کیا کیا؟ ابا نے اپنی جھوٹی انا اور خودداری کے چکر میں 5,000 روپے اسے واپس کر دیے۔ یہ کوئی خودداری نہیں ہے اماں، یہ سراسر بے وقوفی ہے۔ نبیل کا لہجہ انتہائی زہر آلود تھا۔
اس نے اپنے باپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اسی جاہلانہ سوچ کی وجہ سے، اسی جاہلانہ عادات، چھوٹی سوچ کی وجہ سے ابا ساری زندگی غریب رہے، پیسہ نہ کما سکے، کبھی اچھا گھر نہ بنایا۔ اگر کوئی آپ کو کوئی گفٹ پیسہ دینا چاہے تو چپ چاپ لے لینا چاہیے، اس میں کیا برائی ہے؟ شوکت علی جو اب تک خاموشی سے بیٹے کی بدتمیزی برداشت کر رہا تھا، اس سے اپنی حلال کی کمائی اور غیرت پر یہ برداشت نہ ہوا۔ وہ تڑپ کر اپنی چارپائی سے اٹھا، اس کا پورا جسم دکھ اور غصے سے کانپ رہا تھا۔ بس کر دو نبیل، کتنا گرو گے، بہت ہو گیا۔ شوکت علی کی آواز میں ایک باپ کا جلال تھا۔ وہ گفٹ نہیں تھا بیٹا، تم نہیں سمجھو گے، وہ مدد تھی، وہ بھیک تھی جو تمہارے دوست میری غریبی پر ترس کھا کر مجھے دینا چاہتے تھے، اور میں کسی کی خیرات یا مدد کیوں قبول کروں؟ جب تک میرے اللہ نے مجھے ہاتھ پیر سلامت دیے ہیں، صحت دی ہے، میں محنت کر سکتا ہوں، محنت کرتا رہوں گا، حلال کما سکتا ہوں۔ میں نے زندگی بھر تمہیں اور تمہاری ماں کو حلال کا لقمہ کھلایا ہے، اس لیے آج تم اس قابل ہو کہ یونیورسٹی میں بیٹھ کر فلسفے جھاڑتے ہو۔ مجھے تمہارے دوستوں کے 5,000 کی ضرورت نہیں تھی۔ نبیل نے اپنے باپ کی بات کاٹتے ہوئے انتہائی بدتمیزی سے ہاتھ ہلایا اور کہا کہ بس کر دیں ابا جان، رہنے دیں یہ سب، اپنے یہ پرانے فلسفے اپنے پاس ہی رکھیں تو بہتر ہے۔ آپ کے یہ خودداری کے اصول میرے کوئی کام نہیں آنے والے، ان سے پیٹ نہیں بھرتا اور نہ ہی سوسائٹی میں عزت ملتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے نبیل نے لاپرواہی سے منہ دوسری طرف کیا، اپنے کمرے میں چلا گیا، چارپائی پر جا کر لیٹ گیا۔ چند ہی منٹوں میں وہ سو گیا۔ شوکت علی وہیں صحن میں کھڑے روتے رہے۔ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، اپنے بیٹے کے بارے میں سوچ کر حیران بھی تھا۔ اگلی صبح سورج کی پہلی کرن بھی نہیں نکلی تھی، پرندے چہچہانے لگے اور فجر کی اذان ہو چکی تھی۔ شوکت علی ہمیشہ کی طرح نماز پڑھ کر آیا اور انہوں نے سوچا کہ آج نبیل کو نماز کے لیے اٹھا دوں، کافی عرصہ ہو گیا ہے اس نے صبح کی نماز ادا نہیں کی، آج جمعہ کا دن ہے، اسے پڑھنی چاہیے، شاید اللہ اس کا دل بدل دے۔ شوکت علی نبیل کے کمرے میں گیا، نرمی سے اس کے کاندھے کو ہلایا، بیٹا اٹھو، فجر کا وقت ہو گیا ہے، نماز پڑھ لو۔ نبیل جو کہ گہری نیند میں تھا، باپ کے اٹھانے پر غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے جھٹکے سے اوپر چادر ہٹائی، بستر سے اٹھا، اپنے بوڑھے باپ کے سامنے کھڑے ہو کر چلاتے ہوئے کہنے لگا، کیا مصیبت ہے ابا؟ ابھی رات کو ہی میں لیٹا تھا، 2-3 گھنٹے ہوئے ہیں، میں اتنی گہری نیند میں تھا، آپ نے مجھے اٹھا دیا، میری نیند خراب کی۔ آپ کو کوئی اور کام نہیں کیا؟ میری بات کان کھول کر سن لیں، آئندہ اگر آپ نے مجھے صبح صبح نیند سے بیدار کیا یا میری زندگی میں دخل اندازی کی تو میں اسی وقت یہ گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا، پھر کبھی لوٹ کر واپس نہیں آؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے دوبارہ چادر اوڑھ لی اور منہ دیوار کی طرف کر کے سو گیا۔ شوکت علی بھاری قدموں کے ساتھ کمرے سے باہر نکل آیا۔ وہ صحن میں مریم کے پاس گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ انہوں نے روتے ہوئے کہا کہ مریم، ہمارے لڑکے کو کیا ہو گیا؟ نبیل ایسا تو بالکل نہیں تھا، یہ بالکل بدل گیا۔ یہ تو وہی نبیل ہے نا جو کبھی میرے پاؤں دباتا تھا، نماز پڑھتا تھا، آج یہ میری شکل سے نفرت کرنے لگا۔ میری کیا غلطی ہے؟ میرا کیا قصور ہے؟ مریم نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے شوہر کا ہاتھ تھام لیا اور بولی، شوکت، میں بھی اپنے بیٹے کی ہدایت کے لیے ہر وقت بس دعائیں کرتی ہوں، پتہ نہیں اللہ ہماری دعا کب قبول کرے۔ نبیل میں بہت تبدیلی آئی ہے، یہ میں نے نوٹ کیا ہے، یہ بالکل بدل گیا ہے۔ کبھی کبھی تو میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ کاش اسے یونیورسٹی میں یہ وظیفہ نہ ہی ملتا تو بہتر تھا، یہ اتنی اعلیٰ تعلیم حاصل ہی نہ کرتا، بس ان پڑھ رہتا تو اچھا تھا، کم از کم ہمارا فرما بردار رہتا، ہماری عزت تو کرتا۔ ایسی تعلیم کا کیا فائدہ جو اولاد کو اپنے والدین کے سامنے لا کھڑا کرے، بدتمیز بنا دے۔ شوکت علی نے مریم کو سنبھالا اور دھیمی آواز میں کہا، مریم ایسا مت کہو، نبیل کو یہ اسکالرشپ ملنا ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، ہمارا بیٹا پڑھ لکھ جائے گا، ہمارے گھر کے حالات بدل جائیں گے، وہ کسی اچھی پوسٹ پر لگ جائے گا۔ مریم نے ایک لمبی آہ بھری اور پھر بولی، مجھے حالات بدلنے کی کوئی خوشی نہیں شوکت، مجھے ڈر لگتا ہے کہ تعلیم مکمل ہونے کے بعد یہ بڑی نوکری حاصل کرے گا اور شادی کرے گا اور پھر ہمیں چھوڑ کر چلا جائے گا، گھر واپس نہیں آئے گا۔ اور اگر نبیل نے ایسا کیا نا، میں بتا رہی ہوں، میں جیتے جی مر جاؤں گی، میں زندہ نہیں رہ سکوں گی۔ شوکت اپنی بیوی کو تسلی دے رہا تھا، لیکن نبیل کی روز بروز بڑھتی ہوئی سرکشی اور حرکات کو دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں وہ خود بھی خوف زدہ تھا، خود بھی ایک گہرے خوف کا شکار ہو چکا تھا۔ وہ جانتے تھے تعلیم نے اس کے بیٹے کو ڈگری تو دے دی، لیکن اس کا شعور اور اخلاق چھین لیا۔ اب فائنل رزلٹ کا اعلان ہونا تھا
اور یونیورسٹی میں ایک بہت بڑی کنووکیشن، یہ تقریب تھی جس میں اسناد تقسیم ہونے تھے، ان کا اہتمام کیا گیا تھا، جہاں شہر کے گورنر، وائس چانسلر اور بڑی بڑی کاروباری شخصیات نے شرکت کی تھی۔ یونیورسٹی انتظامیہ کی طرف سے تمام طالب علموں کو ایک کارڈ جاری کیا گیا اور سخت ہدایت دی گئی کہ ہر طالب علم اپنے والد یا پھر والدہ کو اس تقریب میں اپنے ساتھ لے کر لازمی آئے گا۔ جب نبیل کو یہ انویٹیشن کارڈ ملا تو خوش ہونے کی بجائے اس کے چہرے پر پریشانی کے بادل چھا گئے۔ اس کا جھوٹا وقار ایک بار پھر اس کے آڑے آ گیا۔ وہ کارڈ ہاتھوں میں لیے یونیورسٹی کے لان میں بیٹھ کر سوچنے لگا، میں ابا کو اس تقریب میں کیسے لے جا سکتا ہوں؟ ایسا کیسے ممکن ہے؟ وہاں اذلان کے والد ریٹائرڈ کمشنر صاحب بھی آئیں گے، باقی دوستوں کے والدین اتنے بڑے بڑے بزنس مین ہیں، ان کی شخصیت اعلیٰ ہے، جبکہ ابا اپنی پرانی پگڑی اور کھردری سفید قمیض پہن کر کیسے آئیں گے؟ ان کے محنت مزدوری کے کالے کپڑے اور پھٹی ہوئی چپل دیکھ کر سب کو پتہ چل جائے گا کہ میں ایک معمولی درجے کے ریڑھی والے کا بیٹا ہوں۔ میں اپنے 4 سال کی بنی ہوئی یہ عزت ایک سیکنڈ میں خاک میں نہیں ملا سکتا۔ نبیل نے اپنے باپ کی طرف دیکھے بغیر نہایت بے مروتی سے کہا کہ ابا، آپ کو وہاں جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں یہ بالکل نہیں چاہتا کہ آپ میرے ساتھ آئیں، آپ سٹیج پر آئیں یا اس تقریب میں حصہ لیں۔ وہاں شہر کے بڑے بڑے افسران اور میرے دوستوں کے امیر والدین آ رہے ہیں، آپ کی وہاں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اگلے دن تقریب کا وقت آن پہنچا۔ نبیل صبح سویرے ہی اٹھ کر اپنے بہترین برانڈڈ کپڑے پہن کر اپنے والدین سے ملے بغیر چپ چاپ یونیورسٹی کے لیے نکل گیا۔ نبیل کے جانے کے بعد شوکت علی نے الماری سے اپنے وہ سفید کپڑے نکالے جو انہوں نے عید کے لیے بچا کر رکھے تھے۔ انہوں نے وہ کپڑے پہنے، اپنے سر پر روایتی پگڑی سنبھالی اور آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا۔ مریم نے حیرت اور تشویش سے اپنے شوہر کو دیکھا اور پھر اس سے پوچھا، یہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ خیریت تو ہے؟ نبیل نے آپ کو سختی سے منع کیا ہے، اگر وہاں آپ کو اس نے دیکھ لیا تو وہ غصے سے پاگل ہو جائے گا، آپ وہاں مت جائیں، سب کے سامنے آپ کی بے عزتی کرے گا، اور آج کل تو آپ اپنے بیٹے سے خوب واقف ہیں کہ اس کا رویہ کیسا ہے۔ شوکت نے بوجھل دل کے ساتھ گہری سانس لی۔ اس کی آواز میں باپ کی وہ تڑپ تھی جو کسی دنیاوی خوف کو نہیں مانتی۔ انہوں نے روتے ہوئے مریم سے کہا، مریم، میں حال کے اندر بالکل نہیں جاؤں گا، میں اپنے بیٹے کو شرمندہ نہیں کروں گا، میں تو بس دور سے سب دیکھ لوں گا اور خوش ہو جاؤں گا۔ وہ بڑا سا حال ہے نا، میرے بڑے دروازے کی اوٹ میں چھپ کر چوکیداری کے پیچھے کھڑا ہو جاؤں گا، مجھے سٹیج پر نہیں جانا، مجھے بس دور سے اپنے بیٹے کو دیکھنا ہے اور اس کا تمغہ دیکھنا ہے، اسے جو گولڈ میڈل ملے گا، بس اتنی سی خوشی وہ مجھے دے دے، میرے لیے یہی کافی ہے۔ مریم اپنے شوہر کی اس ممتا اور تڑپ کے آگے بے بس ہو گئی تھی اور انہوں نے روتے ہوئے شوکت علی کو رخصت کیا۔ یونیورسٹی کا بہت بڑا ہال روشنیوں سے جگمگا رہا تھا، رنگ برنگے غبارے، پھول اور سٹوڈنٹس کی چہل پہل تھی۔ اذلان اور اس کے دوست اگلی صفوں میں بیٹھے تھے اور نبیل ان کے درمیان فخر سے سر اٹھائے بیٹھا تھا۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز شروع ہوا اور پوزیشن ہولڈرز کے نام پکارے جانے لگے۔ اسی دوران ہال کے سب سے بڑے اور آخری لوہے کے دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے ایک بوڑھا شخص کھڑا تھا جو خود کو چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ شوکت علی ہال کے اندر داخل نہیں ہوئے تھے، وہ دروازے کے پیچھے چھپ کر بھیڑ کے پیچھے سے سٹیج کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اس کا دل اپنے بیٹے کے لیے تڑپ رہا تھا، اس کا دل دھڑک رہا تھا کہ کب اس کے بیٹے کا نام پکارا جائے گا۔ اس کا تو خواب تھا کہ اس کے بیٹے کو گولڈ میڈل ملے اور اسے سٹیج پر بلایا جائے۔ بالآخر مائک پر اعلان ہوا اور اب اس سال کے سب سے بہترین طالب علم، یونیورسٹی کے ٹاپر اور گولڈ میڈلسٹ کو سٹیج پر بلایا جاتا ہے، جناب نبیل شوکت۔ پورے حال میں تالیاں گونج اٹھی۔ اذلان اور باقی دوستوں نے نبیل کو کاندھے پر اٹھا لیا۔ نبیل فخر اور غرور سے مسکراتا ہوا سٹیج کی طرف بڑھا۔ وائس چانسلر صاحب جو کہ ایک انتہائی باوقار سفید داڑھی والے اور دانا انسان تھے، انہوں نے مسکرا کر نبیل کا استقبال کیا اور اس کے گلے میں چمکتا ہوا گولڈ میڈل ڈالا۔ پورا حال ایک بار پھر تالیوں سے گونج اٹھا۔ نبیل نے تمغہ پہن کر فخر سے پورے حال پر نظر دوڑائی، لیکن اگلے ہی لمحے جیسے ہی اس کی نظر حال کے سب سے آخر بڑے سے دروازے پر پڑی، اس کے چہرے کی مسکراہٹ اچانک غائب ہو گئی۔ اس نے دیکھا کہ اس کا باپ شوکت علی سفید کپڑے اور پگڑی میں ملبوس دروازے کی ٹیک لگائے بڑی حسرت سے
رو رہا ہے، تالیاں بجا رہا ہے۔ نبیل کے اندر ایک دم غصے کا طوفان اٹھا۔ اس نے سوچا کہ اس کے باپ نے اس کی بات نہیں مانی، منع کرنے کے باوجود یہاں آ گیا اور اس کا وقار مٹی میں ملانے کی کوشش کی۔ نبیل نے سٹیج پر کھڑے کھڑے ہی انتہائی بے رحمی سے اپنے باپ کی طرف دیکھا اور اپنے ہاتھ سے زور سے اشارہ کیا، جس کا مطلب تھا کہ یہاں سے فوراً واپس چلے جاؤ، اندر مت آنا۔ حال میں تمام لوگ سٹیج کی چمک دمک تالیوں میں مصروف تھے، اس لیے انہوں نے نبیل کے اس اشارے کو اگنور کیا۔ لیکن سٹیج پر بالکل نبیل کے ساتھ کھڑے وائس چانسلر صاحب، جو کہ انتہائی باریک بین اور ذہین آدمی تھے، انہوں نے نبیل کا یہ اشارہ واضح طور پر دیکھ لیا تھا۔ اس نے نبیل کی نظروں کا پیچھا کیا اور ان کی نظریں بھی دروازے پر کھڑے اس بوڑھے پگڑی والے شخص پر پڑی، جو اپنے بیٹے کا اشارہ دیکھ کر دل برداشتہ ہو کر سر جھکائے روتا ہوا واپس مڑ رہا تھا۔ وائس چانسلر صاحب کا دماغ گھوم گیا۔ وہ ایک دم سمجھ گئے کہ یہاں کیا ماجرا ہے۔ انہوں نے تقریب کو وہیں ادھورا چھوڑ دیا، مائک ایک طرف رکھا اور سٹیج سے نیچے اتر آئے۔ وہ تیز تیز قدموں کے ساتھ ہال سے باہر کی طرف بھاگ رہے تھے، جبکہ پورا ہال حیرت سے انہیں دیکھ رہا تھا کہ یہ آخر کیا ماجرا ہے۔ وائس چانسلر صاحب تقریب چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ نبیل کا دل بھی یہ دیکھ کر بری طرح دھڑکنے لگا کہ اب کچھ بہت بڑا ہونے والا ہے۔ وائس چانسلر صاحب تیز قدموں سے ہال کے باہر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ پورا ہال، وہاں موجود استاد، معزز مہمان، تمام اسٹوڈنٹس حیرت کے سمندر میں ڈوبے۔ یہ کہ یونیورسٹی کی تاریخ میں پہلی بار ہوا کہ ایک وائس چانسلر کنوکیشن کی سب سے بڑی تقریب کو ادھورا چھوڑ کر اس طرح باہر کیوں جا رہا ہے اور آخر کس کے لیے جا رہا ہے۔ سٹیج پر کھڑا نبیل اندر سے بری طرح کانپ رہا تھا۔ اس کا دل جیسے سینے سے باہر آنے کو تھا۔ ہال کے باہر یونیورسٹی کے بڑے برآمدے سے ہوتے ہوئے شوکت علی نم آلود آنکھوں کے ساتھ اپنے بیٹے کے اس اشارے کا زہر پی کر سر جھکائے بڑی ہی خاموشی سے مین گیٹ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان کے دل دکھی تھا، لیکن ایک تسلی بھی تھی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو کم از کم دیکھ لیا، اس کے گلے میں گولڈ میڈل دیکھ لیا۔ چچا جی رکیں، میری بات سنیں۔ پیچھے سے ایک پروقار اور روبدار آواز آئی۔ شوکت علی نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ یونیورسٹی کے سب سے بڑے افسر وائس چانسلر صاحب ہانپتے ہوئے ان کے قریب آ رہے تھے۔ شوکت علی نے گھبرا کر اپنی پگڑی کو سنبھالا، ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے۔ وائس چانسلر صاحب اس کے آگے آئے، سامنے آئے اور شوکت علی کا ہاتھ تھام لیا، جس پر مزدوری کے گہرے نشانات تھے، اور اس کے بعد انتہائی احترام سے بولے، آپ شوکت علی ہیں نا؟ چچا شوکت؟ شوکت علی نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا، جی صاحب، میں ایک غریب پھل فروش ہوں۔ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی؟ میں واپس جا رہا ہوں۔ اگر غلطی ہوئی ہے تو میں ہال کے اندر تو نہیں گیا صاحب، میں تو بس باہر سے ہی۔ ان کی بات کاٹتے ہوئے وائس چانسلر صاحب کی آنکھوں میں عجیب سی چمک اور احترام ابھر آیا۔ انہوں نے کہا، آپ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی چاچا، آپ کیسے کوئی غلطی کر سکتے ہیں؟ غلطی تو ہم سے ہوئی ہے۔ آپ میرے ساتھ اندر آئیں نا، آج آپ کی جگہ باہر نہیں سٹیج پر ہے۔ شوکت علی نے منع کرنا چاہا، لیکن وائس چانسلر نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور انہیں اپنے ساتھ لے کر ہال کے اندر داخل ہو گئے۔ جیسے ہی وہ دونوں ہال میں داخل ہوئے، پورے ہال میں ایک خاموشی چھا گئی۔ سب حیران تھے کہ یہ ریڈی والا، یہ بوڑھا کون ہے جسے وائس چانسلر خود اپنے ساتھ عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ سٹیج پر لا رہا ہے۔ نبیل نے جب اپنے باپ کو وائس چانسلر کے ساتھ سٹیج پر آتے دیکھا تو اس کے تو پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اس کا چہرہ خوف اور شرمندگی سے سفید پڑ گیا۔ وائس چانسلر صاحب شوکت علی کو لے کر سیدھا مائک کے سامنے آ گیا۔ انہوں نے گہری سانس لی اور ہال میں بیٹھے تمام لوگوں سے مخاطب ہو کر بولے، خواتین و حضرات، میرے پیارے اسٹوڈنٹس، آج اس اسٹیج پر میرے ساتھ ایک ایسی عظیم شخصیت موجود ہے جن کی میں اپنے دل کی گہرائیوں سے عزت کرتا ہوں۔ آج میں آپ سب کو ایک سچا واقعہ سنانا چاہتا ہوں جو کہ آپ کے لیے ایک سبق آموز واقعہ ہوگا، جو کچھ عرصہ پہلے میرے ساتھ پیش آیا تھا۔ پورا حال سانس روکے اس کی بات سن رہا تھا۔ اذلان اور اس کے دوست بھی اگلی صفوں میں متوجہ ہو چکے تھے۔ وائس چانسلر نے شوکت علی کے کاندھے پر ہاتھ رکھا
اور پھر کہنا شروع کیا، کچھ مہینے پہلے کی یہ بات ہے، رات کا وقت تھا، شدید طوفانی بارش ہو رہی تھی، میں یونیورسٹی سے گھر جا رہا تھا، مجھے راستے میں ایک ریڑھی نظر آئی، میں نے گاڑی روکی اور چچا شوکت علی سے 200 روپے کے کچھ پھل خریدے کیونکہ گھر میں کھانا نہیں پکا تھا، میری بیوی بیمار تھی۔ اس وقت میری جیب میں 5,000 کے کچھ نوٹ تھے اور اندھیرے میں اور جلدی کی وجہ سے غلطی سے میں نے 200 کی بجائے 5,000 کے 2 نوٹ یعنی 10,000 روپے ان کی ریڑھی پر رکھ دیے اور جلدی سے پھل لے کر گھر آ گیا۔ وائس چانسلر نے ایک لمحے کا وقفہ لیا، اس کی آواز جذباتی ہو رہی تھی۔ اس رات میرا چوکیدار بھی چھٹی پر تھا، باہر طوفانی بارش اور بجلی چمک رہی تھی۔ میں گھر جا کر سو گیا کیونکہ میں تھکا ہوا تھا، لیکن آپ لوگ یہ یقین نہیں کریں گے، یہ بوڑھا شخص، یہ پھل فروش ساری رات اس شدید طوفان گرج چمک میں میرے گھر کے لوہے کے گیٹ کے باہر کھڑا رہا تاکہ ایک انجان گاہک کی امانت اسے واپس پہنچائی جا سکے۔ میں نے سیب کاٹے، بیوی کو کھلائے اور پھر سو گیا تھا، لیکن صبح جب میں نے گیٹ کھولا میں نے دیکھا چچا شوکت علی سردی بارش سے بری طرح ہانپ رہے تھے، انہیں تیز بخار چڑھا ہوا تھا۔ پورا حال میں ایک سحر سا طاری ہو گیا۔ وائس چانسلر نے اپنی بات جاری رکھی۔ جب میں نے حیرت سے ان سے پوچھا کہ آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں، کیا بات ہے، انہوں نے کانپتی ہوئی آواز میں اور کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنی جیب سے ایک پلاسٹک کا شاپر نکالا۔ اس شاپر کے اندر انہوں نے وہ 5,000 کے 2 نوٹ چھپا کر رکھے تھے تاکہ بارش میں وہ گیلے نہ ہو جائیں۔ انہوں نے وہ پیسے مجھے واپس کیے اور کہا کہ صاحب، آپ غلطی سے یہ پیسے ریڑھی پر چھوڑ کر گئے تھے، میں ایک غریب انسان ہوں، یہ غریب کا نہیں، یہ آپ کا تو مال ہے۔ میں رات بھر اس لیے نہیں گیا کہ کہیں کوئی اور یہ پیسے لے کر نہ چلا جائے اور آپ کی امانت ضائع نہ ہو جائے۔ میں نے جلدی سے انہیں گاڑی میں بٹھایا، میں اسے ہسپتال لے کر گیا کیونکہ اس کی حالت خراب تھی، تیز بخار تھا۔ وائس چانسلر کی آنکھوں میں ایک اور آنسو ٹپک پڑا۔ انہوں نے اونچی آواز میں کہا، خواتین و حضرات، میرے پیارے بچوں، یہ وہ عظیم اور پاک باز لوگ ہیں جن کی دیانت داری اور خودداری کی وجہ سے اللہ تعالی ہم پر رحمت کی بارش برساتا ہے۔ ایسے ایماندار لوگوں کی برکت سے ہی سوسائٹی قائم ہے۔ ہم بڑی بڑی ڈگریاں لے کر بھی وہ اخلاق نہیں سیکھ پاتے جو اس ریڑھی والے کے پاس موجود ہیں۔ یہ چچا شوکت علی کسی تعارف کے محتاج نہیں، یہ ہمارے معاشرے کے حقیقی ہیروز ہیں۔ فیکلٹی ممبران، اذلان، اس کے دوست اور ہزاروں سٹوڈنٹس کھڑے ہو کر زبردست تالیاں بجانے لگے۔ تالیوں کی اس گونج سے ہال کی دیواریں لرز اٹھیں اور ہر ایک کی نظر میں شوکت علی کے لیے عقیدت اور احترام تھا۔ اذلان نے تالیاں بجاتے ہوئے نبیل کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں نبیل کے لیے اب ملامت نہیں بلکہ ایک سبق تھا۔ لیکن اس پورے حال میں ایک ایسا شخص تھا جو اندر سے بالکل ٹوٹ چکا تھا، جو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں تھا، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ نبیل تھا۔ سیدھا اپنے باپ شوکت علی کے قدموں میں جا کر گر گیا۔ اس نے اپنے باپ کے پیروں کو پکڑا، پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے چیخنا چاہا اور پھر رونے لگا، بابا مجھے معاف کر دیں، میں بہت بڑا جاہل تھا، میری سوچ ہی غلط تھی، جاہلانہ تھی، میں ڈگریاں حاصل کر کے بھی اندھا ہو چکا تھا، میں نے اپنے عظیم اور خوددار باپ کی قدر نہ کی، مجھے معاف کر دیں، آج مجھے معاف کر دیں۔ حال میں موجود ہر شخص اس جذباتی منظر کو دیکھ کر اپنے آنسو نہ چھپا سکا۔ شوکت علی کی آنکھوں سے بھی ممتا اور محبت کے آنسو بہہ نکلے۔ ایک باپ کا دل تو ویسے بھی سمندر سے بڑا ہوتا ہے۔ انہوں نے جھک کر اپنے بیٹے کو پیروں سے اٹھایا، اس کے سر سے پیشانی کا بوجھ اتارا اور اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ شوکت علی نے نبیل کے گالوں سے آنسو صاف کیے اور اس کا سر چوم لیا۔ اس واقعے نے نبیل کی زندگی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ صبح سویرے فجر کی اذان ہوتے ہی اب نبیل سب سے پہلے بستر سے اٹھتا، وضو کرتا اور اپنے والد کے کمرے میں جا کر ان کے پیر دباتا۔ وہ واپس آ چکا تھا، وہ اپنے والد کے ساتھ مسجد جاتا، واپسی پر اپنے والد کا ہاتھ تھام کر بیٹھتا۔ اب شوکت علی کو ریڑھی لگانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن نبیل اکثر اپنے والد کی پرانی ریڑھی کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا جس نے اسے حلال کی قیمت سکھائی تھی۔ والدین چاہے کتنے ہی غریب کیوں نہ ہوں، ان کی محبت، ان کی قربانی اور ان کی حلال کی کمائی اولاد کے لیے دنیا کا سب سے بڑا اثاثہ ہوتی ہے۔ دنیا کی کوئی بھی ڈگری یا کوئی بھی دولت والدین کے پاؤں کی مٹی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے والدین کا فرما بردار بنائے اور ان کی نافرمانی کے گناہ سے بچائے، آمین۔
ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔